देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, इस वक्त पूरा मुल्क दो बड़ी सियासी और माशी लहरों की जद में है। एक तरफ वफाक के ऐवानों में बंद कमरों के अंदर बनता हुआ वो बजट है जिसकी तारीखें पेंडोलम की तरह डोल रही हैं, और दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान की वो वादियाँ हैं जहाँ सियासत का दर्जा हरारत इस वक्त माशी तपिश की भी मात दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आइंदा माली साल 2026-27 के वफाकी बजट की, जहाँ हुकूमत की तैयारियों शेड्यूल में एक बड़ा अखाड़ पछाड़ देखने को मिल रहा है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में बजट पेश करने का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है और बुध को बुलाए जाने वाला कौमी इक्तिसादी कौंसिल का अहम तरीन इजलास भी अचानक मुलतवी कर दिया गया है। इस अचानक तब्दीली का नतीजा ये निकला है कि अब रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे 4 जून को और वफाकी बजट 5 जून को पेश नहीं किया जा सकेगा। अब ये बजट आएगा, अफवाहें और इत्तलात गर्म है। कोई कहता है 8 जून को, कोई कह रहा है 12 जून को, लेकिन कौमी असम्बली के बावसूख ज़राए इशारा दे रहे हैं कि वफाकी बजट 10 जून को सामने लाया जा सकता है। तो 10 जून की बात हो रही है। और दूसरी बात ये है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि तारीखें बदलने से क्या गरीब का मुकद्दर बदलेगा, ये बड़ा सवाल है। हकीकत ये है कि ये बजट अवाम पर एक नया महंगाई बम गिराने के मुतरादिफ है जिसकी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। ये बम नहीं और नहीं तो फिर क्या हो सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं कि जी ये बम है और बम गिराने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। ये कौन कह रहा है? ये अपोजिशन और ख़ुद सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने भी इसी खदशे का इजहार किया है। क्या कह रहे हैं सुहेल आफरीदी, वज़ीर आला KP के? आइए सुनते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन बींग्स होगी। हमारा बजट हम जाने और हमारी आवाम जाने खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन वफाकी बजट जो है उसका इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा पर भी पड़ेगा, पंजाब पर भी पड़ेगा, कराची पर भी पड़ेगा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर पर, इन सब पर पड़ेगा। आप सब ने जो है अपना फोकस वफाकी बजट पर रखना है क्योंकि ये आप पर एटम बम गिराने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या बजट रिलीफ लाएगा, मजीद तकलीफ लाएगा, या फिर अब रुख करते हैं मुल्क के दूसरे बड़े महाज का, यानी गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले आइंदा चंद रोज में इलेक्शन। क्या सियासत के ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं? इंतखामी मुहिम अपने उरूज पर है। इस वक्त पूरा माहौल बन चुका है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसफा ज़रदारी तो पहले ही वहाँ मौजूद थे। अब हम देख रहे हैं नून लीग के कायद नवाज शरीफ भी खुद वहाँ कैंपेन के लिए पहुँच गए। और हैरत की बात यह कि उनके खिताब में मुस्तकबिल का कोई नया रोड मैप था नहीं। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि नहीं था, बल्कि वही पुराने गिले शिकवे और कहानियाँ थी जो वो 2017 में किया करते थे। और यूँ लगा जैसे वही वक्त थम गया हो और फिर उसके बाद वहीं जहाँ हमने पॉज किया हो वहीं से रिज्यूम करके जो है वो नवाज शरीफ साहब को हम सुन रहे हो। क्या कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब, आइए सुनते हैं। मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पे कोई बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब आवाम से गिला शिकवा कर रहे हैं, और ये भी लग रहा है कि जहां हमने रिमोट पॉज किया था नवाज शरीफ साहब का वहीं से रिज्यूम हो चुका है। सो अब पसे पर्दा किसको शिकायत कर रहे हैं और ताने दे रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस इंतखाबी दंगल पर अब शक व शुबहात के बादल मंडलाने लगे हैं। इस इलेक्शन में एक बार फिर से सफेद व स्याह धांधली का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि नून लीग के अपने ही साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर उमर ने इस बार इलेक्शन की शफाफियत पर बड़े सवालात उठा दिए और धांधली की खदशात का खुल्लम खुला इजहार कर दिया है। क्या कह रहे हैं मोहम्मद जुबैर उमर, आइए सुनते हैं। तो तैयारी पहले से ही कर ली गई है एंड ऑब्वियसली ये हो ही नहीं सकता हुकूमत के लिए, हुकूमत वक्त के लिए, रूलिंग रजीम के लिए, कि उनका जो बयानिए को इतने बुरे तरीके से शिकस्त हो कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में PTI जीत जाए, ये तो हो ही नहीं सकता ना। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी मैदान में आज बात करते हुए कहा है कि आज एक मेहमान हमें नजर आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में। अब वो ये मेहमान किसको कह रहे हैं,
کیا میاں نواز شریف کو کہہ رہے ہیں یا پھر کس کی بات وہ کر رہے ہیں؟ پھر اگین سوال ہے یہی کہ جی آج وہ کس کی بات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو یہ اس وقت گلگت بلتستان کے الیکشن میں صورتحال ہے. ابھی سے دھاندلی کے سائے کیوں منڈلا رہے ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن ممکن ہے جس پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں یا جس کے اوپر سوالات نہ ہوں؟ آج تک ایسا نہیں ہے. بلاول بھٹو ابھی بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں ایسا ظلم کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا آج ایک مہمان آیا ہے گلگت میں, وہ برا نہ مانے. تو برا نہ ماننے کی بات تو کس کو ہو سکتی ہے؟ اتحادیوں کو ہی ہو سکتی ہے. اپوزیشن کے لیے اتنے نرم الفاظ کا استعمال نہیں ہو سکتا. اسی سب پہ بات کرتے ہیں میرے ساتھ پین میں موجود ہے ارباب خضر حیات ہے, ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون سے. میرے ساتھ اخوانزادہ چٹان ہے, سینئر رہنما ہے اور سینئر مرکزی رہنما ہے اور سی ای سی کے ممبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر شفقت ایاز جو کہ صوبائی وزیر ہیں آئی ٹی کے پی کے سے, آپ پی ٹی آئی سے. آپ تینوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. موونگ ٹو ارباب خضر حیات صاحب کی طرف جاؤں گی. پہلے ارباب خضر حیات صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی, تو مہمان کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو آج مہمان کا لقب ملا ہے بلاول صاحب کی طرف سے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جہاں تک بلاول صاحب کی جانب سے مہمان کا لقب ہے تو وہ بالکل واضح ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی طرف ان کی اشارہ ہے. تو بلاول صاحب تو خود بھی مہمان بن کر گئے ہیں نا. ابھی تک تو ان کو گلگت بلتستان یاد نہیں تھا اور آج وہ جب وہاں پہ الیکشن ہے تو وہ چلے گئے ہیں. تو اگر میاں نواز شریف صاحب بھی ایک پارٹی کے اس لیے قائد میں نے ہیں. کہا مہمان سے پہلے پوچھ لوں, مہمان, آپ کو مہمان والی فیلنگ آ رہی ہے؟ آپ کو مہمان کہا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, مہمان تو ہم ہے ہی نہیں. دیکھیں, اب میں بلاول صاحب کے بارے میں کیا کہوں, مجھے چونکہ وہ ہمارے اتحادی بھی ہے اور اگر وہ اس قسم کی باتیں کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے ایک طریقے سے. اور جہاں تک مہمان کی بات ہے تو نہ میاں نواز شریف صاحب مہمان ہے, نہ پاکستان مسلم لیگ نون مہمان ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں تو ہم کلین سویپ کرنے جا رہے ہیں اور جتنی جو جماعتیں باقی کڑی ہے تو وہ اب ضرور کوئی مہمان کہے گا, کوئی دھاندلی کا وہ شور مچائے گا, لیکن اس سے ہمیں فرق نہیں پڑ رہا ہے. ہم اپنا کام کریں گے, یہ لوگ اپنا کام کر لیں. لیکن یہ بات میں آپ کو بالکل وثوق سے بتا رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنا فیصلہ دے چکے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے حق میں وہ دے چکے ہیں اور 7 جولائی کو ڈپو سے جو بھی ووٹ نکلے گا اس پہ شیر کا مہر ہوگا. یہ میں آپ کو بالکل واضح کرتا چلوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام پنجاب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آج پنجاب کہاں چلا گیا ہے دیگر صوبوں کے مقابلے میں. آج جو ہے نا ہمارا جو پنجاب کا کیپٹل ہے لاہور, تو اس کا موازنہ نیو یارک, لندن, ان شہروں سے کیا جا رہا ہے. تو گلگت بلتستان کے عوام بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ باقی صوبوں کی طرف جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. جب پنجاب کی طرف وہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح پنجاب میں حکومت اتنے ترقیاتی کام کر رہی ہے, پنجاب کو ایک نیا پنجاب بنا رہی ہے, تو اسی طرح گلگت بلتستان کے ساتھ بھی کریں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو جس کی بھی وفاق پہ حکومت ہوتی ہے گلگت بلتستان اسی کے ساتھ جاتا ہے, کیونکہ ان کی نظر وفاق پر ہوتی ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ ان کو فنڈ وفاق کی جانب سے ملے گا. ان کے جو ترقیاتی کام ہوں گے, جو ان کے باقی وہ سب کچھ ہوگا دیکھ بھال, وہ وفاق ہی کرے گا. اور وفاق کی مثال تو ویسے بھی والدین کی طرح ہوتی ہے. والدین کسی میں فرق نہیں کرتا ہے, چاہے وہ سرحد خیبر پختونخوا ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, کشمیر ہو, سندھ ہو, وفاق کبھی فرق نہیں کرتا ہے. وہ تمام صوبوں کو متوازی اور ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. لیکن اگر مخالفین اور بالخصوص ہمارے اتحادی پر اس قسم کی باتیں کریں گے تو یہ میرے خیال میں زیب نہیں دیتا ہے, کیونکہ ابھی تک آپ نے نہ ہمارے زبان سے, نہ میاں نواز شریف صاحب کی زبان سے, نہ کسی ہمارے اور قائدین کی زبان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایسی کوئی بات سنی ہوگی, اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اتحادی ہو, اگر وہ ہمارے ساتھ وفاقی حکومت میں نہیں ہے تو جتنے بھی آئینی عہدے ہیں وہ تو سب ان کے ساتھ ہیں, اور پھر بلوچستان کی حکومت بھی ان کے ساتھ ہے. تو اس لیے میں تو کم از کم یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ان کے حوالے سے کچھ غلط کمنٹس پاس کروں یا ان کے حوالے سے کچھ بات کر لوں. ہاں, اگر اپوزیشن ہمارے خلاف کچھ باتیں کرتی ہے تو اس کو جواب دینا بالکل میں مناسب سمجھوں گا. اور جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو پی ٹی آئی تو دیکھیں نا, اب تو وہ کس سے پارینہ بن چکی ہے. خیبر پختونخوا کی اگر میں بات کر لوں تو یہاں پر بھی ان کی تقریباً میرے خیال میں بوریا بستر گول ہونے والا ہے,
کیونکہ یہاں پر ان کے جو اپنے کابینہ جو اپنے ممبران اسمبلی ہے وہ ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور 30 کے قریب تو گئے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے گزشتہ روز ایک اجلاس کیا تھا، وزیر اعلیٰ نے جو بلایا تھا، اس میں میرے خیال میں 50-52 کے قریب لوگ تھے، اس میں بھی 10-12 پسٹ چکے ہیں، وہ مجبوری کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ اپنے صوبے کو نہیں بچا سکتے ہیں جہاں پر ان کی حکومت ہے، تو گلگت بلتستان میں یہ لوگ کیا کر لیں گے؟ وہاں پر تو دیکھیں نا، یہ صرف برائے نام اپنے امیدواروں کو کڑا کیا ہوا ہے، صرف اپنی سیاست کو زندہ رکھے ہوئے ہے، باقی جو ہے نا تو باقی ان کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے۔ اور یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب کس سے پارینہ بن چکی ہے، اور ان کی سیاست اب دفن ہو چکی ہے۔ اور صرف آپ لوگ گلگت بلتستان میں تو خیر ان کی شکست یقینی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ 2029 کے الیکشن کا آپ ذرا انتظار کر لیں، اس میں تو ان کو امیدوار ملنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایک دکا کڑا بھی ہوگا تو ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائے گی، کیونکہ اب تو نہ جنرل باجوہ موجود ہے، نہ جنرل فیض موجود ہے، جن کی وجہ سے یہ لوگ فیضیاب ہوئے تھے۔ اور 2024 کا جو الیکشن تھا اس میں بھی جو ہے نا تو یہ لوگ ٹھیک ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے۔ اب آپ خضر ریاض صاحب، اوکے، آپ کا جواب آ گیا۔ خوانزادہ چٹان صاحب کی طرف جاؤں گی۔ بلاول صاحب کہہ رہے تھے آج نواز شریف صاحب کو کہ وہ جی پی میں مہمان ہیں اور وہ برا نہ مانے، لیکن ارباب خضر ریاض صاحب کی باتیں آپ سن رہے ہیں۔ خوانزادہ چٹان صاحب، ایسا کیا ہو رہا ہے جی پی کے الیکشن میں جس سے پہلے ہی دھاندلی کا ذکر شروع ہو چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ریدہ، گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے چیئرمین صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں میرا نام بھی تھا، جی، اور میں گلگت بلتستان میں تقریباً 4 ڈویژن میں کیمپین کر کے آیا ہوں۔ جی، میں دیامیر ڈویژن میں ہم نے کام کیا، ہم نے گلگت سٹی میں کیا، ہونزا میں کیا، نگر میں کیا، پاسو تک ہم گئے۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ اس بار اگر اس کے بعد کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تو ابھی تک امید یہ ہے کہ پہلی بار پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن ہو جائے گا جس پہ دھاندلی کا کوئی الزام نہیں ہوگا۔ مخالفین تو الزامات لگاتے ہیں، ابھی سے کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی ہے، لیکن تاریخ لکھے گا کہ کوئی ایک آزاد الیکشن ہوا تھا۔ میں نے جو ماحول وہاں پہ دیکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ چیئرمین بلاول صاحب کے اپنے مہمان والی بات کی، تو گلگت بلتستان میں الیکشن کی وجہ سے بہت سارے مہمان آ چکے ہیں، اور ان مہمانوں میں اگر کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہمان نہیں ہے تو وہ چیئرمین بلاول ہے، کیونکہ چیئرمین بلاول نے پچھلی الیکشن میں 22 دن گلگت بلتستان میں گزاری۔ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے سے چھوٹے بازار میں وہ گیا۔ وہاں کے بچے ان کو جانتے ہیں، یہ ان لوگوں کو جانتے ہیں، راستوں کو جانتے ہیں، علاقے کو جانتے ہیں۔ تو یہ جو بہت سارے مہمان آئے ہیں، اب چیئرمین بلاول نے نام نہیں لیا ہے تو مجھے نہیں پتا، یہ بلاول صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس مہمان کا نام لیا ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا ہوں کیونکہ مہمان بہت سارے آئے ہیں۔ ان بہت سارے مہمانوں میں 2 جو ہیں وہ ہائی پروفائل کے مہمان ہیں، ایک چیئرمین بلاول صاحب خود ہے اور دوسرا جناب محترم نواز شریف صاحب ہے۔ اب ان دونوں کو لوگ سننا بھی چاہتے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے پوری دنیا کے لوگ کہ کس نے اپنے ساتھ کیا لایا ہے۔ تو آپ نے اگر چیئرمین بلاول کا تقریر سنا ہوگا تو ان کا مخاطب جو تھا متوسط طبقہ تھا، غریب طبقہ تھا، خواتین کی بات انہوں نے کی، بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کی، روزگار کی بات کی، انسانی حقوق کی بات کی، لیکن عام آدمی کی بات کیا۔ نواز شریف صاحب نے آج جو تقریر کیا اس میں سارا اشرفیہ کو انہوں نے جو ہے مخاطب کیا تھا۔ انہوں نے ایئرپورٹ کی بات کی کہ گلگت میں بڑا ایئرپورٹ بننا چاہیے، انہوں نے موٹر ویز کی بات کی۔ 2 فرق اور لوگوں نے محسوس کی۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا جو وہ بتا دیتے کہ میں اتنے سال اور اتنے بار حکمران رہا ہوں پاکستان میں، اور میرے پارٹی نے بھی یہاں پہ حکومت کیا ہے، تو ہم نے آپ لوگوں کے لیے کیا کیا۔
لیکن چیئرمین بلاول نے کیا کہا؟ چیئرمین بلاول نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جنہوں نے یہاں سے FCR کا خاتمہ کیا ہے. یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو آپ لوگوں کا ووٹ جو تھا وہ صرف نمبردار استعمال کرتا تھا، جنہوں نے عام آدمی کو ووٹ کا، پاسپورٹ کا اور شناختی کارڈ کا حق دیا ہے. یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جنہوں نے آپ لوگوں کو صوبے کا حق دیا ہے. یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے آپ لوگوں کو سبسڈی میں، آپ لوگوں کو تیل میں سبسڈی دی ہے اور مختلف ضرورت کی اشیاء میں آپ لوگوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے سبسڈی دی ہے. اور آئین ادا کے لیے آپ لوگوں کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے آئینی حقوق. تو اس پہ ہم آپ لوگوں کے لیے کام کریں گے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں یا ان کے اور جو منسٹر آ جاتے ہیں، جناب محترم امیر مقام صاحب ہے وہاں پہ، جناب یعنی بہت سارے منسٹر، فیڈرل منسٹر وہاں پہ آتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ ان کے کینڈیڈیٹس کے ہاتھ میں کچھ ہے جو بتائے. ایک ٹائم پہ ایسا ہوا کہ جب سب کو لگا کہ پیپلز پارٹی کلین سویپ کر رہی ہے، تو جو ضیاء الحق مائنڈ سیٹ ہے انہوں نے سازش شروع کی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ اس طرح کا کرے کہ یہ لوگوں کے نظروں میں مظلوم ثابت ہو جائے اور جو ہمدردی کا ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے جو آزاد کینڈیڈیٹ ہے ان کو ملے، اور پھر آزاد کینڈیڈیٹ کو ہم اپنے مرضی کے پارٹی میں شامل کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح کی ایک پالیسی بنی. لیکن اس سازش کا پاکستان پیپلز پارٹی کو بروقت پتہ چلا اور ہم نے شدید طریقے سے اس کا رد عمل دیا کہ یہ الیکشن ہے، ہر ایک کو اپنے کمپین کا حق حاصل ہے، ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنا منشور لوگوں تک پہنچائے. اور پھر وہ سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دباؤ کی وجہ سے وہ سلسلہ رک گیا. وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ نہ تو پی ٹی آئی کے ہمدردی میں شروع ہوا تھا اور نہ پی ٹی آئی کی مخالفت میں شروع ہوا تھا. وہ سلسلہ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو، کیونکہ اس بار گلگت بلتستان کے عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کارکردگی پہ ووٹ دیں گے. ان لوگوں نے کوشش کیا کہ ان کے شعور پہ جذبات حاوی کر دے اور ہمدردی کی بنیاد پہ آزاد جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں مختلف ہے تو پی ٹی آئی کے مختلف نشانات پہ ان کو کامیاب کرے اور پھر ان کو اپنے من پسند پارٹی میں شامل کرے. اوکے، افغان چلن صاحب آپ کا جواب گیا. میں آپ لوگوں سے، اپنے موجود مہمانوں سے گزارش کروں گی کہ جو سوال ہے کوشش کیا کریں اس کو ذرا کوئک جواب دیا کریں، کیونکہ یہ پروگرام بہت شارٹ ٹائم کا ہوتا ہے، آپ سب جانتے ہیں. سو میرے لیے اور ہمارے جو ناظرین ہیں اور دیگر مہمانوں کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. بہت شکریہ. میں آپ کی طرف آتی ہوں ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب، اور میں چاہوں گی کہ یہی آپ کے لیے بھی بات کہ تھوڑا کوئک جواب دیجیے گا، جو پرٹیننٹ جواب ہو، جو ریلیونٹ ود دا آنسر ہو. میں سوال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت گلگت بلتستان کے انتخابی مہم میں ہیں، بلاول صاحب بھی ہیں. اسد کیسر صاحب نے کہا پی ٹی آئی سے اور آپ لوگوں کی طرف سے یہ شکوہ آیا. آج میں نے دیکھا کہ کراچی سے آپ کی قیادت گئی ہے وہاں گلگت بلتستان میں الیکشنز کی کیمپین کی وجہ سے. ظاہر سی بات ہے آپ کے جو چیئرمین ہے ان کے ساتھ جو ہے اور جو سارے معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہمارے. بٹ دا پوائنٹ از دس کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں آپ کی وہاں پہ آپ کو چانس ملا، آپ کے وزیر اعلیٰ آئے، پھر فارورڈ بلاک بنا اور جو کچھ صورتحال گلگت بلتستان کی رہی. اس دفعہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت جو بار بار کی جا رہی ہے کیا واقعی نہیں مل رہی؟ اور جی بی کے الیکشنز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حکومتیں وفاق کے اندر، چاہے اتحادی ہو یا پھر حکومت ہو، وہ بھی وہاں جا کے گلے شکوے کر رہی ہیں، تو پھر اپوزیشن کیسے دیکھتی ہے سارے سیناریو کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا، اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا ٹو دی پوائنٹ بات کریں، لیکن میرے خیال سے خضر حیات صاحب جب بات کر رہی تھی تو وہ اتنے تک گئے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ان سے کویشچن کرے آگے اور ان سے بات لے لے، اور میرے خیال سے وہ پھر چلے بھی گئے. بات یہ ہے نہیں شفقت صاحب میں موجود ہوں، شفقت صاحب میں موجود ہوں، آ گئے واپس. شفقت صاحب میں موجود ہوں. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ لیول فیلڈ اور وہاں پہ ہمارے جو ہے کراچی سے لوگ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں تو پہلے سے قانون اور آئین ہے ہی نہیں. اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے شروع دن میں جو ہمارے جنید اکبر صاحب گئے تھے تو ان کو صوبہ بدر کر دیا گیا 5 MNA سمیت.
وہاں پہ ہمارے کچھ ایم پی اے بھی تھے, ایک دو منسٹر بھی گئے, سوری خیبر پختونخوا کے ایم پی اے بھی گئے تھے, ان کو بھی صوبہ بدر کر دیا گیا. پھر اگلے ہی دن اور ان کو یہ بہانہ کر کے صوبہ بدر کر دیا گیا کہ یہاں پہ آپ NOCs لے کر آئیں اور ہم کسی اور پارٹی کے لیڈرز کو بھی یہاں نہیں چھوڑیں گے. اور اگلے ہی دن آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب وہاں گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی کی آدھی درجن سے زیادہ جو ہے وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے. پھر آپ نے آج دیکھا کہ نواز شریف صاحب وہاں پہ گئے. اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے منسٹرز وہاں پہ موجود ہیں. یہ جو کوآرڈینیٹر ہے پرائم منسٹر کا نوشہرہ سے جو ہے ہمارے, وہ وہاں پہ چلے گئے, وہاں پہ وہ کمپین کر رہے. اور وہاں پہ برملا وہ کہہ رہے کہ ہم جو ہے ایئرپورٹ کو بڑھا دیں گے, 30 تک جو ہے جہاز شروع کر دیں گے, فلائٹ جو ہے وہ 30 سے زیادہ ہوں گی ہفتہ وار. اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں تو ہمارے جو ہے ہماری لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا جا رہا. تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ وہاں پہ ایک پارٹی کے ورکرز کو, ان کی لیڈرشپ کو, ان کے کینڈیڈیٹس کے پاؤں اور ہاتھ باندھ کے ان کو کہہ رہے کہ آپ جو ہے نا یہاں پہ کمپین نہیں کر سکتے, یہاں پہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے, یہاں پہ آپ ریلی نہیں کر سکتے. اور دوسری جانب جو ہے دو پارٹیاں لگی ہوئی ہیں, وہاں پہ اعلانات کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ 45 کا آپ بندوبست کر لیں, 47 کا ہم بندوبست کر لیں گے. دوسری پارٹی کا لیڈرشپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے ہفتہ وار 30 جیٹ جو ہے وہ لا کر دیں گے, آپ کو جو ہے ایئرپورٹ بڑا کر کے دیں گے. تو یہ دانوی نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہاں پہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے. آپ جو ہے نا اثر رسوخ دکھا رہے ہیں, آپ جو دوسری پارٹی کی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑ رہے. تو یہ تو انصاف ان کا یہاں پہ جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم ڈر نہیں رہے, ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھیں گے, ہم ان کا مقابلہ کریں گے, ان کی ظلم اور بربریت کا مقابلہ کریں گے. آپ دیکھیں گی کہ وہاں پہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں انشاءاللہ اس ظلم اور بربریت کے باوجود ہم ان کا مقابلہ کر کے انشاءاللہ وہاں پہ حکومت بھی بنائیں گے, اپنی کینڈیڈیٹس بھی جتوائیں گے. اور یہ اگر یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم 47 لے کے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, اور کسی نے یہ کہا کہ جو 8 فروری کو ہوا تھا 2024 کو وہی دہرایا جائے گا, تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا نہیں ہے. یہ علاقہ جو ہے گلگت بلتستان, اس میں آلریڈی مسائل ہے. اگر اس طرح کی کوئی کوشش کی گئی تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کی بھول ہوگی. یہ جو چنگاری ہے یہ خود بڑھے گی اور یہ اتنی آگ بڑھے گی کہ پھر یہ جو ہے نا برداشت نہیں کر سکیں گے. اور گلگت بلتستان جو آلریڈی وہاں پہ ہمارے انتشار آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اکثر ہوتا ہے, وہاں پہ جو ہے نا حالات ہمیشہ خراب ہوتے ہیں. اگر انہوں نے اس طرح کی کوشش کی تو یہ سنبھال نہیں سکیں گے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی پارٹی کی لیڈرشپ کو نہ چھوڑا جائے, ہم کہہ رہے ہیں کہ آئے پیپل پارٹی بھی اپنا کمپین کرے, ان کی لیڈرشپ کو بھی چھوڑا جائے, مسلم لیگ کو بھی چھوڑا جائے, باقی اگر آزاد کوئی کھڑا ہے ان کو بھی چھوڑا جائے, اور PTI کو وہ چھوڑا جائے. حالانکہ انہوں نے ہمارے نشان چرائے, ہماری پارٹی چرائی, اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے یہ مقابلہ کریں اور فیئر الیکشن ہو. پھر پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, اور سب کو پتہ چلے گا کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے, کون سا لیڈر پاپولر ہے, کون سی پارٹی پاپولر ہے. تو میرے خیال سے یہ ظلم اور اچھا جی, رابطہ نہیں ہو میرے خیال سے, ڈسکنیکشن کچھ ہے, کچھ ایشو ہے. ویل گو بیک ٹو جی ارباب خضر حیات صاحب. ارباب خضر حیات صاحب, ویری کوئک پلیز ٹو دا پوائنٹ آنسر دیجیے گا کہ ٹائم کم ہوتا ہے اور سوالات بہت سارے ہوتے ہیں. یہ بتائیں میاں نواز شریف صاحب گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں مستقبل کے ویژن اور ترقیاتی پلان دینے کے بجائے 2017 کے پرانے گلے شکوے کیوں کر رہے تھے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جہاں سے پاز ہوا تھا وہیں سے ریزیوم ہو گئے نواز شریف صاحب, اور وہ وہیں سے باتیں کر رہے تھے. پھر بظاہر کیا نواز شریف گلگت کی تو گلگت بلتستان کی عوام سے مخاطب, لیکن ان کے تانے, شکایتیں اور وہی پرانے گلے شکوے کیا پس پردہ مقتدر حلقوں یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھے, کس کے لیے تھے؟ نہیں دیکھیں نا, پہلے تو میں چٹان صاحب نے جو باتیں کی ذرا اس کا جواب دیتا چلوں. کہ چٹان صاحب نے کہا کہ بلاول بھٹو صاحب نے عوام کے لیے گلگت بلتستان میں باتیں کی ہے. تو دیکھیں اگر یہ باتیں اور یہ کام وہ سندھ میں بیٹھ کر کرتے نا تو میرے خیال میں بہت بہتر ہوتا. سندھ میں 20 سال سے ان کی حکومت ہے, لیکن سندھ اگر آپ دیکھیں انٹیریئر سندھ دیکھیں تو وہاں کے حالات آپ دیکھیں تو میرے خیال میں انسان کو رونا آ جاتا ہے. اور جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی بات ہے تو میاں نواز شریف صاحب دیکھیں وہ پارٹی کے صدر ہیں مسلم لیگ کے, وہ ایک قائد کی حیثیت سے وہاں پہ گئے تھے.
تو اگر وہ 2017 کی باتیں کرے یا 2013 کی کر لے تو یہ ان کا حق ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کا جو اصل پیغام تھا تو وہ گلگت بلتستان کے عوام کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا قائد آپ کے ساتھ موجود ہے، آپ کے درمیان موجود ہے، اور جب پاکستان مسلم لیگ نون کا قائد ان کے درمیان موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وفاق پوری ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور وفاق جو ہے نا تو وفاق تو دیکھیں وہ ایک ایسی علامت ہوتی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ تو وفاق کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ اگر گلگت بلتستان میں اگر حکومت چاہے اپوزیشن کی بن جائے تو وہ کیا کر لیں گے، اس میں کچھ ایک منٹ پوائنٹ از دس، ہم جا رہے ہیں الیکشن کیمپین میں کسی سے ملنے کے لیے، ہم اسے آگے کا روڈ میپ دیں گے نہیں یا ہم اس سے پرانی باتیں کریں گے؟ نہیں دیکھیے میاں نواز شریف صاحب نے روڈ میپ دیا ہے، میرے خیال میں چٹان صاحب نے یا شفقت صاحب نے ان کی تقریر نہیں سنی ہے، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جب میں راستے میں آ رہا تھا تو جب یہ راستے میں نے جس طرح چھوڑے تھے اب اس طرح نہیں ہے، انہوں نے یہ باتیں بھی کی ہے، انہوں نے اور بھی بہت سے اچھی باتیں کی ہے، اور ایک روڈ میپ بھی دیا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو بالکل جس طرح ہم لاہور اور پنجاب کو سمجھتے ہیں اسی طرح ہم گلگت بلتستان کو بھی سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ باتیں بھی کی ہے۔ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ ایک ویژن ان کا ہے، اور ان کی جب ہمیشہ سے جو نمائندگی ہوتی ہے نا تو وہ ویسے نہیں ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب شیر ہے، شیر، جب ان کے قدم گلگت بلتستان پر پڑ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جائے گا۔ اب یہ گلگت بلتستان جو ہے نا اب یہ سمجھ آ گئی، بات سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے ایڈوکیٹ صاحب کے یہ ویری کوئکلی خانزادہ صاحب کوئک جواب دیجیے گا۔ آپ سے بھی سوال ہے کہ ابھی تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی بی میں گلگت بلتستان میں جو گورنر ہے وہ آپ ہی کے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو بات ہو رہی ہے تو بلاول صاحب بھی جو بات کے کر رہے ہیں وہاں پہ پھر اگین وہی والی بات آتی ہے روڈ میپ کیا ہوگا، کوئکلی کوئی مسائل حل ہوں گے؟ کیونکہ دیکھیں نا بات تو یہ کہ 75 سالوں سے لوگ سے اوپر کا ٹائم ہو گیا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہا ہے، اینڈ جی بی کا جو اصل ایشو ہے جو کہ یہاں پہ کہہ کے بھی گئے تھے گورنر صاحب کہ جی اس کا جو سارا معاملہ ایشو سارا بنا ہوا ہے کہ جی اس کو ایکسیپٹ کرنا، الگ سے اس کا صوبہ بنانا اور یہ ساری چیزیں، اینڈ دین بجٹ بھی، اینڈ دین اسمبلی میں بھی حصہ، وہ مسئلہ حل ہوگا کیا اس دفعہ اگر آپ کو ووٹ مل جاتا ہے تو؟ دیکھیے جی میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل سے بتا دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جی بی کے عوام کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی جو ہمارے ان کے ساتھ وعدے ہیں تو جس طرح کے ماضی میں وعدے تو بہت سارے لوگوں نے جی بی کے عوام کے ساتھ کیے ہیں، لیکن وہ جی بی کے عوام کو پتہ ہے کہ جن لوگوں نے وعدے کیے تھے تو اس میں وہ کون سی پارٹی ہے جنہوں نے اپنے وعدوں کو پھر پورا بھی کیا تھا۔ میرا بھائی ارباب صاحب بار بار کہہ رہے ہیں پنجاب کا کہہ رہے ہیں، تو ہم مانتے ہیں کہ پنجاب میں کچھ کاسمیٹکس کام ہوئے، صفائی کے لحاظ سے بہت بہتر کام ہوا ہے، جو کام کوئی کرے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن ارباب سے بھی اس حقیقت کو بھی مان لے کہ پنجاب سے لوگ آج بھی سندھ جاتے ہیں رزق کمانے کے لیے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ آپ سندھ کے ہاسپٹل میں جائیں گے تو آپ کو پنجاب کے پیشنٹ سندھ کے لوگوں سے زیادہ ملیں گے جو سندھ صوبے سے اپنا مفت علاج کروا رہے ہیں، کڈنی میں، کینسر میں، مختلف چیزوں میں۔ اگر آپ یونیورسٹیوں میں جائیں تو ایک مخصوص کوٹا ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو پنجاب کی یونیورسٹیوں میں سندھ کے طالب علم نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر آپ سندھ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ پنجاب کے بہت سارے طالب علم جو ہیں علم کے حصول کے لیے سندھ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو سندھ صوبے نے کاسمیٹکس کام تو بہت کم کیا ہے اور زمین پہ کام بہت زیادہ ہوا ہے، ریدہ اس کا چشمدید گواہ ہے، لیکن یہ ہے کہ فیس بک اور ٹویٹر پہ کام ہم نہ کرنا چاہتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹویٹر نہیں بولے، ہمارا سوشل میڈیا ایکس نہیں بولے، ٹی وی پہ اشتہارات دے کے نہیں بولے، عوام بولے اور لوگ بولے کہ کس نے کس کے لیے کیا کام کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کام سندھ صوبے نے اپنے عوام کے لیے کیا اور خصوصی طور پہ اپنے کلچر کے لیے وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں کہ ان کا جو سیولائزیشن ہے، ان کا جو کلچر ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دوسرے صوبے میں اس طرح کا کوئی کام ہوا ہے۔ میرا پی ٹی آئی کا بھائی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ تو میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ یہ کام شروع ہوا تھا، لیکن یہ پی ٹی آئی کی مخالفت میں نہیں تھا، یہ پیپلز پارٹی کی مخالفت میں تھا، تاکہ وہاں کے عوام
کہ اور اب بھائی بھی بار بار جو ہے ہمدردیاں لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں اپنے بھائی کو یہ بتاؤ پی ٹی آئی کے بھائی کو کہ بھائی گلگت بلتستان کے لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ چاہے خواتین ہے چاہے مرد ہے، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور پڑھے لکھے بھی ایسے نہیں ہے، ساری پی ایچ ڈی ان لوگوں نے کی ہیں، آکسفورڈ سے کی ہیں، مختلف باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو وہ کبھی بھی جذبات کو شعور پہ حاوی نہیں کریں گے۔ وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کارکردگی کی بنیاد پہ ہم ووٹ دیں گے، اور ہر سال ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کو انہوں نے پچھلی بار بھی ہماری 9 سیٹیں جو ہیں ہم سے زبردستی چھینی گئی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں، اور امید ہے کہ ابھی تک جو ہمیں کوئی میجر دھاندلی کا ثبوت نہیں ملا ہے، خود وہاں پہ گراؤنڈ میں کام کر کے، تو آنے والا جو دن ہے الیکشن کے 2-3 دن ہے یا 7 تاریخ ہے، اس پہ بھی کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، اور عوام جس کے لیے اپنا ووٹ دے دے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا ہے، اوکے۔ اچھا جی، اب بات آ جائے تھوڑی سی بجٹ میں تاخیر کی، جو میرے پاس اطلاعات آ رہی ہیں، میں تھوڑا سا تینوں پارٹی سے بات کروں گی۔ ڈاکٹر شفقت ایاز، بجٹ میں تاخیر ہو گئی ہے، تاخیری وفا آ گیا ہے، ہماری اطلاعات یہ کہہ رہی ہیں پارلیمانی ذرائع کے کہ حکومت بجٹ سے پہلے اہم قانون سازی کرنا چاہتی ہے، تاہم پیپلز پارٹی قانون سازی کے حق میں نہیں ہے، and we all know what we are talking about۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں، اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ یہ یقیناً 28ویں ترمیم کی طرف اشارہ ہے۔ جی ڈاکٹر شفقت ایاز۔ رضا، میں آپ کے سوال سے پہلے ایک چونکہ دونوں میرے بھائیوں نے باتیں کی ہے، آپ کر لیں جلدی سے، اور کر میں لیں اس پہ آنسر کروں، ہاں، پھر میرے سوال پر آ جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے جی، کیونکہ دونوں پارٹی جو ہے، مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور حیرانی بھی ہو رہی تھی کہ وہ دو پارٹیاں جو فیڈرل میں ایک دوسرے کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت انجوائے کر رہے ہیں، اور گلگت بلتستان میں جا کے ایک دوسرے کو تانا دے رہے کہ سندھ میں کیا ہوا ہے، اور دوسرے کو کہہ رہے کہ پنجاب میں کیا ہوا ہے، وہاں پہ کاسمیٹک ہے اور یہاں پہ جو ہے نا اوریجنل ہے، یہاں پہ گراؤنڈ پہ بہت کام ہوا ہے۔ تو نہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کس کو یہ دونوں بتا رہے ہیں، اور دونوں پھر وہاں پہ حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پہ آپ وہاں پہ اپنی سیٹ کو پانے کے لیے اس پہ الزام تو لگا رہے ہیں ایک دوسرے پہ، لیکن یہاں پہ پھر آپ فیڈرل میں بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ نہ پنجاب میں کچھ ہوا ہے اور نہ سندھ میں کچھ ہوا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ سندھ میں ہم نے گراؤنڈ پہ کام کیا ہے، سندھ کا گراؤنڈ تو بچا ہی نہیں ہے، وہ تو کڈوں میں تبدیل ہو چکا ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ اور اگر یونیورسٹیوں کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ یونیورسٹی گورنمنٹ نے نہیں بنائی، وہاں پہ تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھ رہے ہیں۔ تو دوسری بات، اور وہاں پہ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، جو کہ عام لوگوں نے کاروبار وہاں پہ سیٹل کیا ہے۔ گورنمنٹ نے کون سا، مطلب اگر آپ کو سمندر کا کہہ رہے ہیں، سمندروں پہ جا کے لوگ اگر جاب ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ اس میں حکومت کا کیا کام ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے سمندر بنا ہوا تھا، وہاں پہ کام شروع ہے، لوگ جا کے وہاں پہ کشتیوں میں بیٹھ کے جو ہے نا مچھلیاں پکڑ لیتے، تو اس میں گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ وہاں پہ کون سی اس طرح کی انڈسٹری انہوں نے لگائی ہوئی ہے؟ اگر آپ پنجاب میں جائیں تو پنجاب میں لاہور کے علاوہ آپ کو دوسری جگہوں پہ بھی آپ جا کے نظر دوڑائیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ صحت کارڈ انہوں نے بند کیا، وہاں پہ جو ہے اسکولوں کا اگر آپ کو میں حال بتاؤں تو آپ کورونا آ جائے گا۔ یہ آپ ابھی بھی یہ جو آپ کہہ رہی کہ بجٹ، آپ بجٹ خیبر پختونخوا کا اور پنجاب کا پھر کمپیئر کر لے کہ انہوں نے صحت میں کتنے پیسے دیے ہیں، انہوں نے ایجوکیشن میں کتنے پیسے دیے ہیں، انہوں نے سیر و تفریح کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں، انہوں نے پروٹیکشن کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن کے لیے انہوں نے کتنے پیسے رکھے ہیں، انہوں نے جو ہے ماحول کو صاف کرنے کے لیے کتنے پیسے رکھے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ موٹر وے بنائیں، اس کے لیے انوسی لے کے تم بھی کہو میں بھی کہوں اور بات ختم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کام کرنا ہے تو آئے اصولوں پہ کام کرے، آپ صحت دے۔ اب یہ جو ایک سینٹر کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے کہ جس میں ایک سیکیورٹی گارڈ اٹھ کے دوسرے کا جو ہے وہ بی پی چیک کر رہے ہیں، تو یہ کہاں کا مطلب یہ کہہ رہے کہ ہم امپرومنٹ لے کے آئے ہیں؟ اصل میں امپرومنٹ تب ہوتا، پختونخوا کی کارکردگی بتائیں نا، خیبر پختونخوا کی کارکردگی خیبر پختونخوا میں اللہ کے فضل سے
अल्लाह के फजल से हमने आज मुझे एक वीडियो मिली है कि चरसदा के हॉस्पिटल में वो जो मोबाइल टॉर्च है, मोबाइल लाइट पे, उस पे ऑपरेशन हो रहा था। ये यहाँ की करकर्दगी तो ये है। तो आपकी नाकामी है। बिजली आपकी कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में है। आपको ये नहीं पता कि बिजली हमारे कंट्रोल में, इसके साथ बिजली का क्या वहाँ हॉस्पिटल में जनरेटर नहीं लग सकता है? मुझे बोलने जनरेटर भी क्या हम वहाँ पे लगाएंगे? मुझे बोलने दे। और आप मुझे चले वो भी छोड़ दे, जो 12 अरब रुपए की सवाल कर लिया, जवाब सुने। जो 12 रमजान पैकेज में उधर वो ऑपरेशन में करप्शन की दास्तानें शुरू कर दूं तो वो न खत्म होने वाला सिलसिला है। अरबाब साहब आपकी बारी आए ना, आप नोट कर ले, उस वक्त बात कर लीजिएगा आपकी बारी में। अभी तो बोलने दे उनको, फिर आप लोग एक साथ बोलेंगे तो आवाम को भी नहीं समझ आएगा ना कि कौन क्या कह रहा है, फिर वो आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट होता है। जी जी डॉक्टर साहब। रेदा इन्होंने मेरे बोलने पे जो है ना क्वेश्चन किया कि चारसदा में इस तरह हुआ है। जी पहली बात तो ये कि अगर बिजली खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, और हम इसीलिए बार बार जो है फेडरल जाके इनसे जब हमारी मुलाकातें होती है तो हम इनको यही कहते हैं कि देखें, आर्टिकल 151 ये इजाजत देता है कि किसी भी सूबे में अगर कोई चीज ज्यादा मिकदार में बनती है तो ये उस सूबे का हक बनता है कि वो उसको पहले इस्तेमाल करे। उसके बाद जो तरसील होती है एक सूबे से दूसरे सूबे, तो उस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में बिजली और गैस ज्यादा मिकदार में पैदा होती है तो वो उस पर हमारा हक बनता है कि हम पहले इस्तेमाल करें। 6,000 मेगावाट बिजली खैबर पख्तूनख्वा में बनती है। हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जो कंजम्पशन है वो 3,000 मेगावाट है। हमें जो मिलती है बिजली वो 1,700 मेगावाट है। ये हमसे बिजली जो 4-4.5 रुपए उस पर खर्च आता है उनके बनाने पे, वो खर्चा निकाल के भी ये हम इनको देते हैं 4 रुपए यूनिट, ये हमसे लेते हैं और फिर वही बिजली हमारे ऊपर ये वापस फरोख्त करते हैं 70-80 रुपए पे। और फिर जब ये कैपेसिटी चार्जेस लगा ले तो 100 से ऊपर चला जाता है। और इनकी खैबर पंजाब में गंदम ज्यादा मिकदार में पैदा होता है तो ये अपने गंदम पे जो है पाबंदी लगा के हमारे सूबे छोड़ते नहीं है, सिंध ये छोड़ती नहीं है, बलूचिस्तान ये छोड़ती नहीं है। ये कहते हैं, ये आर्टिकल 151 की पामाली करते हैं। वहां पे तो ये कहते कि नहीं इस पे हमारा हक है, तो आपका हक है आप इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर ज्यादा है तो आप क्यों नहीं दे रहे? आपको पता है कि इनके हक गंदम खराब हो जाता है, लेकिन ये नहीं चाहते कि दूसरी सूबी जाके ये इस्तेमाल करे, क्योंकि ये चाहते कि इनार की पहले आवाम जो है ना ये मुसीबत में पड़े रहे और ये पीटीआई गवर्नमेंट और सिंध हुकूमत के खिलाफ बढ़ के और ये उनके खिलाफ आवाज उठाए। हमारे यहाँ अगर बिजली पैदा होती है तो इसमें हमारा हक है, हम इसको फिर क्यों दें? हम अपनी हर चीज जो है वो नेशनल कॉज के लिए पूरे पाकिस्तान के लिए दे जाते हैं, ये अपनी चीजें अपने पास रखते हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो हमारे यहाँ फल पैदा हो रहा है, ये फल को जो है फ्रूट्स को नहीं छोड़ रहे हैं कि हम जाके पंजाब में उसको फरोख्त करें। पंजाब से ये गंदम पे जो है ना पाबंदी लगा रहे, सिंध नहीं जाने दे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? और ये कह रहे कि यहाँ पे अगर बिजली नहीं है तो ये तो इनका काम है। आपके यहाँ जो इदारे आपके कंट्रोल में आते हैं, सिक्योरिटी आपके कंट्रोल में है, बेरोजगारी आपके कंट्रोल में है, पीटीसीएल आपके कंट्रोल में है, बिजली आपके कंट्रोल में है, गैस आपके कंट्रोल में है, मोटरवेज आपके कंट्रोल में है, तो इनके आप जिम्मेदार है। यहाँ पे अगर दहशतगर्दी बढ़ती है तो आप जिम्मेदार है, बॉर्डर पे दहशतगर्दी बढ़ती है तो आप जिम्मेदार है, बेरोजगारी बढ़ती है तो आप जिम्मेदार है। पाकिस्तान से अगर 100 अरब रुपए टाइम बहुत हो रहा है, बहुत टाइम हो रहा है, बस मेरे पास टाइम नहीं है जी। अरबाब खजर हयात साहब जी देखिए जी रिदा, मैंने तो शफकत साहब की बातें सुनी है, लेकिन उनकी जो बातें हैं तो ये जलसे जुलूस में ये अच्छी होती है। ये बातें करना, एक नेशनल टीवी पर बैठकर इस किस्म की बातें करना मेरे ख्याल में एक मिनिस्टर को जेब नहीं देता है। बजट इन्होंने बिजली की डिले हो गया, बजट डिले का बता दें जल्दी से क्विकली। देखिए बजट डिले तो इसका कोई वो खास नहीं है, अगर 2-3 दिन पीछे चला गया आगे चला गया, आप इसकी तस्दीक कर देना। मेरे जराए कह रहे हैं, पार्लिमानी जराए कह रहे हैं कि आपने करानी है एक तरमीम जिस पे पीपल्स पार्टी राजी नहीं है, जिसकी वजह से आपने बजट डिले किया है, हाँ या ना? बस चले जी, टाइम खत्म हो गया हमारे पास। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का, अरबाब खजर हयात साहब और ख्वाजादा शैतान साहब, डॉक्टर शफकत हयात साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का। और नाज़रीन, ये वावसूख ज़राए के तहत, पार्लिमानी ज़राए के तहत एक पार्लिमानी जो है इस्लाहात आनी है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, और वो है 28वीं तरमीम जिसकी बात हो रही है, जिसकी वजह से बजट डिले किया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर राज़ी नहीं है। लेकिन आप ये जानते ही हैं, कोई भी सियासी जमात हो, इस जमहूरियत के दौर में, जो कि सो कॉल्ड जमहूरियत है, जो कि पाकिस्तान का हुस्न है, जो कि कहलाया जाता है कि जमहूरियत है, उसमें कोई भी सियासी जमात को अगर वो ना माने
تو من ماننا اور منوانا کس طرح سے ماضی میں ہوتا رہا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سے دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.